Hello, dear learners. Today we are going to talk about communication in nursing. At the end of the lecture, the learner will be able to define communication, elements of communication, process of communication, and ways of the communication. सबसे पहले तो हमने कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करना है. कम्युनिकेशन के जितने भी एलिमेंट्स है उसका हमें पता होना चाहिए, और इसी तरह कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे होता है और वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कौन कौन से है. द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ दिस दैट व्हाट आर द characteristic of effective verbal communications. Describe factors that facilitate and interfere with the effective communication. हमने वो चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब करनी है जो कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इंटरफेयर भी करती है, और वो चीज़ें भी हमने बयान करनी है, डिस्क्राइब करनी है जो कि एक कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है और एक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाती है. डिस्कस टेक्निक्स दैट फैसिलिटेट एंड इंटरफियर विद इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. हमने वो टेक्निक्स जो है वो डिस्क्राइब करने हैं, उसके बारे में डिस्कशन करनी है जो कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फैसिलिटेशन का बाइस बनती है या उसमें जो है इंटरफेरेंस का बाइस बनती है. द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज़ डिफाइन वेज टू रिस्पॉन्ड थेराप्यूटिकली. हम अपने पेशेंट को थेराप्यूटिकली रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे. आइडेंटिफाइंग थेराप्यूटिक रिस्पॉन्ड, और हमने नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्ड को भी जो है आइडेंटिफाई करना है, जिससे हमारा मरीज़ मज़ीद सिक हो सकता है, मरीज़ मज़ीद इल हो सकता है. और द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज़ डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. हम हॉस्पिटल साइड पे जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसका जो लीगल एस्पेक्ट्स है, कानूनी तौर पर उसका जो है क्या रोल है वो हम. सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन की, एक दूसरे से मरीज़ की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुतालिक एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ की जो है वो एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स की एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, फीलिंग्स की जो है वो हम एक्सचेंज करते हैं, और इमोशंस की हम एक्सचेंज करते हैं. अब ये जो एक्सचेंज है ये किस चीज़ के ज़रिए हम करते हैं, या तो हम स्पीच के ज़रिए उसका इजहार करते हैं, या जो है हम सिग्नल्स के ज़रिए उसका इजहार करते हैं, या जेस्चर के ज़रिए हम उसका इजहार करते हैं, या जो है हम राइटिंग करते हैं और उसमें अपनी जो फीलिंग्स है या जो इंफॉर्मेशन है उसका इजहार करते हैं, और या जो है अपने बिहेवियर से हम शो करते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमने क्या मैसेज देना है. जब हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन जो है उसमें 5 बेसिक चीज़ें हैं. द फर्स्ट वन इज़ सेंडर, जो कि मैसेज सेंड करता है, पैगाम देने वाला जिसको हम कहते हैं. द सेकंड थिंग इज़ मैसेज, पैगाम क्या है, कौन सा मैसेज जो है वो डिलीवर करना है. इसके बाद जो है दैट इज़ चैनल, किस चैनल के ज़रिए, किस वास्ते के ज़रिए जो है वो मैसेज को आपने डिलीवर करना है. एंड द फोर्थ वन इज़ रिसीवर, आपका जो रिसीवर है वो कौन है, वो एक बंदा है, वो 2 बंदे हैं, वो एक टीम है, वो एक पेशेंट है, या कौन है वो. इसी तरह रिसीवर का जो फीडबैक है वो किस तरह का है. तो ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं. अच्छा, इसमें जो है एक लिखा हुआ है इनकोडिंग. तो इनकोडिंग से हमारा मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हम सोचते हैं और किस तरह का मैसेज हमने देना है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनकोडिंग. किस तरह का मैसेज हमने देना है, दैट इज़ कॉल्ड इनकोडिंग. और द सेकंड थिंग इज़ डिकोडिंग. तो डिकोडिंग का मतलब है कि जो चीज़ें हमने सोची हुई है उसकी रिप्रेजेंटेशन करना, उसको ज़बान पर लाना, उसको इशारे से उसका इजहार करना, इसको हम कहते हैं डिकोडिंग. और फीडबैक का मतलब है कि रिस्पांस. अच्छा, इसी के अलावा जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें कुछ बैरियर्स कभी कभार आ जाते हैं जिसको हम कम्युनिकेशन बैरियर्स कहते हैं. मिसाल के तौर पर नॉइस जो है वन ऑफ द बिग कम्युनिकेशन बैरियर है. इस तरह कभी कभार जो है लैंग्वेज बैरियर होता है, कभी कभार जो है कंसेप्चुअल जो है वो बैरियर होता है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के बैरियर्स हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करें. जब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं तो लोग एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं. नाउ डिपेंड ऑन द पीपल एंड डिपेंड ऑन द सेंडर एंड द रेसिपिएंट, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं.
ٹائپس آف کمیونیکیشن جو ہے وہ تو ویسے اچھے خاصے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسڈ آن چینل کی ہم بات کرتے ہیں، تو دیر آر ٹو ٹائپس آف کمیونیکیشن. دا فرسٹ ون از کالڈ وربل کمیونیکیشن اینڈ دا سیکنڈ ون از کالڈ نان وربل کمیونیکیشن. تو جو وربل کمیونیکیشن ہے اس میں ہم وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں، یا کمیونیکیشن کی وہ قسم ہے کہ جو میسج ہم وربلی دینا چاہتے ہیں، یعنی ہمارے منہ سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہے وہ وربل کمیونیکیشن کہلاتا ہے، یا وہ الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلے یا ہمارے منہ سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہے اس کو ہم لکھیں، تو دیٹ از آلسو کالڈ وربل کمیونیکیشن. although that is in writing shape, but that is included in verbal communication. وربل کمیونیکیشن کو افیکٹیو بنانے کے لیے ہم ایک ایکرونیم یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کس. کے مین کیپ، آئی مین اٹ، ایس مین شارٹ، اینڈ دا ادر از مین سمپل. تو جب بھی ہم وربل کمیونیکیشن کریں گے تو ہمارا جو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ دیٹ شوڈ بی شارٹ اینڈ دیٹ شوڈ بی سمپل. ہم نے ایک مختصر سا پیغام دینا ہے اور سمپل دینا ہے، اس کو سادہ رکھنا ہے، تو تب کمیونیکیشن کی جو ہے یا جو ہمارا جو پیغام ہے وہ دوسرے بندے کو صحیح سے سمجھ میں آئے گا اور آسانی سے بھی سمجھ میں آئے گا. وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ فردر دو طریقوں کی ہے. دا فرسٹ ون از کالڈ اورل کمیونیکیشن. اورل کمیونیکیشن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے منہ سے لکھے ہوئے جو ہمارے منہ سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، دیٹ از کالڈ اورل کمیونیکیشن. اینڈ دا ادر ون از کالڈ ریٹن کمیونیکیشن. وہ کمیونیکیشن جس کو ہم جب ہم اورل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو دیز آر دا اسپوکن ورڈز وچ از بینگ یوزڈ ان کمیونیکیشن. وہ الفاظ جو ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں یا وہ الفاظ جو ہماری زبان ادا کرتے ہیں. تو اس کی جو ایگزامپلز ہیں دیٹ از فیس ٹو فیس کمیونیکیشن، یا فیس ٹو فیس کنورسیشن، یا اسپیچ، ٹیلی فونک کنورسیشن، یا ویڈیو جو ہم دیکھتے ہیں اس میں جو آواز ہمیں آتی ہے. اس طرح جو ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، وائس اوور ہے اور انٹرنیٹ ہے. کمیونیکیشن جو ہے اس کو چار چیزیں بیسیکلی انفلوئنس کرتے ہیں. فرسٹ ون از پچ، آواز کا باریک پن یا اس کا جو بھاری پن ہے، تو یہ آپ کو متاثر کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک روم میں جو ہے وہ آپ بیٹھے ہیں، وہاں پر اگر کسی میل کی آواز آتی ہے تو آپ کچھ الگ طریقے سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایک لڑکی کی آواز آتی ہے تو چونکہ اس کا پچ ہائی ہوتا ہے تو آپ کو الگ طریقے سے انفلوئنس کرتی ہے. اسی طرح والیوم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب بھی ہم کمیونیکیشن کریں گے تو ہم اپنا والیوم ایک لمٹ میں رکھیں گے، نہ بہت کم بولیں گے نہ بہت کم والیوم سے بولیں گے، کیونکہ اگر آپ بہت دھیمی آواز میں بولیں گے تو آپ کی جو آواز ہے وہ لوگ نہیں سنیں گے، اور اگر آپ بہت زیادہ اونچی آواز میں بولیں گے تو ظاہر ہے لوگ آپ سے تنگ آ جائیں گے اور آپ کا جو میسیج ہے وہ صحیح سے گین نہیں کر پائیں گے. اسی طرح جو ہے سپیڈ، جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو اپنی سپیڈ کو بھی آپ لمٹ میں رکھیں. آپ جو ہے اس طرح سے بات کریں جو کہ آپ کے ریسیپینٹ کو صحیح سے سمجھ میں آئے. آپ آہستہ سے بولے، نہ بہت زیادہ تیز بولے اور نہ بہت ہی آہستہ بولے، بلکہ ایک میڈیم وے میں جو ہے آپ اپنی سپیڈ کو رکھیے. اس طرح جب بھی آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں تو یور میسیج شوڈ بی کلیئر، دیٹ شوڈ ناٹ بی ایمبیگوس، یا اس طرح کا کمیونیکیشن نہ کرے جو کہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جائے، بلکہ آپ نے جو بھی میسیج دینا ہے دیٹ شوڈ بی کلیئر. ایڈوانٹیجز آف دی اورل کمیونیکیشن تو یہ ہے کہ اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ آپ کے پاس فوراً سے آ جاتا ہے. اس طرح جو ہے یہ فیس ٹو فیس کنورسیشن ہے، اور آپ کو جب بھی آپ کسی کو اس طرح سے میسیج دیتے ہیں وربلی یا جو اورل کمیونیکیشن ہے تو اس میں آپ کو جو رسپانس ہے وہ آپ کو فوراً سے پتہ چل جاتا ہے. ایون کہ آپ جو ہے فیشل ایکسپریشن سے بھی آپ اندازہ لگا لیتے ہو، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو زبان کی سمجھ تو نہیں آتی لیکن آپ کو جو ہے وہ اشاروں سے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو سینڈر ہے وہ کیا میسیج جو ہے وہ دینا چاہتا ہے. اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جو ہے کوئی آرڈر دے دے، مثال کے طور پر ایک فزیشین آپ کو آرڈر دے دے کہ آپ اس پیشنٹ کو جو ہے ٹیبلٹ پیناڈول دے دے، اگر آپ کو وربلی کہے تو خدا نخواستہ اگر پیشنٹ کو کچھ ہو جائے اور
پھر بعد میں ڈاکٹر جو ہے وہ کہے کہ بھائی میں نے تو اس طرح کا کوئی آرڈر نہیں دیا تھا، تو آپ کے پاس اس کا کوئی ریٹن جو دلیل جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا، جو کہ اس کا بگ ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ اس طرح آپ جو ہے کسی کو اورل کمیونیکیشن میں جو ہے آپ 100% سے نہیں سمجھا سکتے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کے لیے اور بھی چیزیں یوز کرنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی کبھار آپ کو چارٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کبھار آپ کو ڈائیگرام کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کبھار آپ کو ملٹی میڈیا کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اورل کمیونیکیشن ہے اس میں ہم ہر چیز کو ہر جگہ جو ہے وہ 100% کسی دوسرے بندے کو صحیح سے نہیں پہنچا سکتے، اپنا میسج جو ہے صحیح سے نہیں دے سکتے۔ جب ہم ریٹن کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کچھ ایسے سائنز یا سمبلز یوز کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج سینڈ کرتے ہیں۔ ریٹن کمیونیکیشن جو ہے اس کا جو میسج ہے یہ ہم ای میل کے ذریعے، لیٹر، رپورٹ یا میمو کے ذریعے دوسروں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ ریٹن کمیونیکیشن جو ہے یہ کمیونیکیشن کا ایک بہت زیادہ وہ ہے فارم ہے، مطلب ہم کمیونیکیشن اس کے ذریعے بہت زیادہ کرتے ہیں، اور کمیونیکیشن جو ہے اس قسم کی جو کمیونیکیشن ہے یہ بزنس میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے ہم دوسروں کو ای میل کرتے ہیں، ہم جو ہے رپورٹ بناتے ہیں کسی چیز کا، کسی دوسروں کو جو ہے ہم لیٹر بھیج دیتے ہیں۔ جب ہم ایڈوانٹیجز آف ریٹن کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں، مطلب ریٹن جو کمیونیکیشن ہے اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم ریوائز کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو کمیونیکیشن ہم کرتے ہیں اس کے باقاعدہ ہم اپنے پاس ایک ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی کچھ ہو جائے تو آپ کسی کو جو ہے بطور دلیل کی، بطور ایویڈنس کی آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی میں نے تو آپ کو یہ جو ای میل ہے وہ سینڈ کیا ہوا تھا، یا میں نے آپ کو یہ میسیج ڈیلیور کیا ہوا تھا۔ اسی طرح جو ریٹن کمیونیکیشن ہے وہ آپ کا جو ریسیپینٹ ہے اس کو اس کے قابل بنا دیتا ہے کہ وہ آپ کے میسیج کو صحیح سے انڈرسٹینڈ کر سکے، اور اسی کے مطابق پھر آپ کو فیڈ بیک بھی جو ہے وہ دے دے۔ جب ہم ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں تو جو ریٹن کمیونیکیشن ہے اس کا رسپانس اس کمپیئر ٹو دا اورل کمیونیکیشن بہت ہی سلو ہوتا ہے، کیونکہ آپ ای میل بھیج دیتے ہو اور پتہ نہیں وہ ای میل کب دیکھے گا، یا ای میل اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح لیٹر جو ہے وہ جب آپ بھیجتے ہو تو کافی ٹائم لگتا ہے لیٹر بھیجنے میں۔ اسی طرح جو ہے جس طرح آپ اورل کمیونیکیشن میں کسی کو اپنے فیشل ایکسپریشنز وغیرہ کے ذریعے سمجھا دیتے ہیں تو ریٹن کمیونیکیشن میں آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ جب ہم نان وربل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ورڈز یوز نہیں کرتے، بلکہ اس کی جگہ ہم ایسے جسچرز یعنی اشارے یا باڈی لینگویج یا اپنا پوسچر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، یا اپنا فیشل ایکسپریشن کچھ اس طرح سے بنا دیتے ہیں، اور اپنی فیشل ایکسپریشن سے دوسروں کو یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں۔ نان وربل کمیونیکیشن جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو اسپیکر ہوتا ہے اس کے باڈی لینگویج کے اوپر۔ نان وربل کمیونیکیشن کے جو ہے کچھ ایلیمنٹس ہے، اس میں سب سے پہلا ہے اپیئرنس آف دا اسپیکر۔ اپیئرنس آف دا اسپیکر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اس جو اسپیکر ہے اس کی کلوتھنگ کی بات آتی ہے کہ اس نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے، اس کا ہیئر اسٹائل جو ہے وہ کیسا ہے، نیٹنس ہے یا نہیں ہے، مطلب وہ صاف ستھرے ہے یا نہیں ہے، اور اس طرح وہ کاسمیٹک کی یوز کرتا ہے یا نہیں، مطلب میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا۔ جہاں پر جو میسج دیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سراؤنڈنگ۔ تو کیا جو سراؤنڈنگ ہے واقعی ایسا ہے جو کہ میسج کے لیے موزوں جگہ ہے یا نہیں ہے، یا جہاں پر آپ میسج دے رہے ہو وہ جگہ، اس جگہ کی سائز کتنی ہے، وہاں پر لائٹننگ کیسی ہے، ڈیکوریشن وہاں کی ہوئی ہے یا نہیں، اس طرح فرنشنگ وہاں کی ہے یا نہیں ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ میسج دیتے ہو تو وہاں کی جو سراؤنڈنگ ہے، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، وہ بھی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ میسج جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈیلیور کر سکو، اور آپ اپنے میسج کے مطابق سراؤنڈنگ بھی بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے کوئی ایسا میسج دے رہے ہو کہ جو آفیشیل میسج ہے، اور آپ جو ہے پبلک کے سامنے جو ہے وہ اس کو آپ اناؤنس کرتے ہو یا پبلک کے سامنے آپ دیتے ہو۔ اس طرح باڈی لینگویج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے فیشل ایکسپریشنز، جسچرز اس میں آتے ہیں، اور ساتھ میں پوسچر آتا ہے کہ آپ اپنے فیشل ایکسپریشنز کے سے یا جسچر سے یا پوسچر سے کس طرح کا جو ہے میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ لیول آف کمیونیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے کچھ ٹائپس ہے۔ دا فرسٹ ون ان دیم از انٹرا پرسنل کمیونیکیشن۔ تو انٹرا پرسنل کمیونیکیشن جو ہے یہ کمیونیکیشن کی وہ قسم ہے کہ جب ہم اپنے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جو ہے وہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، یا جو ہے اپنے آپ کو کچھ جواب دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے سوال بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کمیونیکیشن ہے نا، اس کی جو بیسز ہے، مطلب یہ جو کمیونیکیشن ہم کرتے ہیں تو یہ ہم اپنے فیلنگز کی بیس پہ کرتے ہیں، یا جو ہے یا ہم کسی کی طرفداری کرتے ہیں، یا جو ہے کسی کو جو ہے کسی کے اوپر تنقید وغیرہ کرتے ہیں، یا ہمارا جو عقیدہ بنتا ہے، تو اس میں کیونکہ یہ ہمارے سیلف تک لمیٹڈ ہوتی ہے یہ چیزیں، تو یہ ہمارے آتے ہیں انٹرا پرسنل کمیونیکیشن میں۔ اس کی جو ایگزامپلز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، یا جو ہے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے کیا کھانا ہے یا میں نے کیا جو ہے وہ پینا ہے، اور اسی طرح جو ہے ہم جب آئینے وغیرہ میں دیکھتے ہیں اور اپنے ساتھ بات کرتے ہیں، اس طرح جو ہے ہم اپنے آپ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، یا ہم نے ایک امیجنری اپنا ایک پارٹنر بنایا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، یا جو ہم کچھ سوچتے ہیں تو اس کو اپنے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو دس ون واز دا ٹائپ آف انٹرا پرسنل کمیونیکیشن۔ جب ہم انٹر پرسنل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو انٹر پرسنل کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر جب ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کرتا ہے، یا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی ٹیچر سے کوئی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، یا جو ہے ایک ڈاکٹر جو ہے اپنے پیشنٹ کو کسی میڈیسن کے بارے میں بتاتا ہے، یا پیشنٹ جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے اپنے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کچھ بات چیت کرتا ہے، یا اپنے ڈیزیز کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کرتا ہے، تو دس از دی ایگزامپل آف انٹر پرسنل کمیونیکیشن۔ اسمال گروپ کمیونیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کمیونیکیشن کی وہ ٹائپ ہے کہ جب ہم ایک اسمال گروپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ فارمل بھی ہو سکتا ہے اور انفارمل بھی ہو سکتا ہے۔ فارمل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فارمل کا مطلب ہے آفیشیل کمیونیکیشن، اور انفارمل کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آفس کے باہر کوئی کسی اسمال گروپ میں ڈسکشن کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنے فیملی میں کچھ ڈسکشن کرتے ہیں، اپنے کولیگز جو ہے آپس میں مل کے کچھ ڈسکشن کرتے ہیں، تو دس از کالڈ انفارمل کمیونیکیشن۔ اچھا، اسمال گروپ کمیونیکیشن جب بھی ہوتی ہے نا تو یہ کوئی ڈیسیجن بناتی ہے، یا جو ہے کسی مسئلے کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، یا جو ہے کوئی پروجیکٹ کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، یا کسی کی برتھ ڈے کو وش کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ایگزامپلز ہیں، دیز آر دی ایگزامپلز آف اسمال گروپ کمیونیکیشن۔ ون ٹو گروپ کمیونیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بندہ جو ہے وہ ایک گروپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور جو ہے اس کے لیے وہ مختلف قسم کے چینلز بھی یوز کرتا ہے، اور اپنے ریسیپینٹ سے پھر وہ فیڈ بیک بھی لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کچھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، یا جو ہے وہ ان کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، یا جب ایک پریچر جو ہے ایک تبلیغی جو ہے ایک مجمع کو کچھ خطبہ وغیرہ دے رہا ہوتا ہے، یا ان کو تقریر کر رہا ہوتا ہے، یا جو ہے ایک آڈیٹوریم میں کوئی اسپیچ کر رہا ہوتا ہے، تو دیز آر دی ایگزامپلز آف ون ٹو گروپ کمیونیکیشن۔
جب ہم ماس کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں نا تو ماس کا مطلب ہے کہ لارج پاپولیشن، اور کمیونیکیشن ظاہر ہے شیئرنگ آف آئیڈیاز، شیئرنگ آف فیلنگز. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم الیکٹرانک ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے لارج پاپولیشن کو یعنی پبلک کو کوئی میسج دیتے ہیں، تو اس کا تو دس ون واز ماس کمیونیکیشن. اس میں آپ لوگوں نے جو ہے دیکھا ہوگا ریڈیو جو ہم سنتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے جو ہم کوئی میسج وغیرہ سنتے ہیں، یا جو ہے ہم فلم یا پرنٹڈ مٹیریل مطلب نیوز پیپر وغیرہ کے ذریعے جب ہم کمیونیکیٹ ہوتے ہیں. ٹیلی ویژن کمرشل اس میں آتا ہے، میگزین آرٹیکل اس میں آتا ہے، یا کوئی گانا شانہ، یا کوئی ریڈیو کے ذریعے ہم کوئی چیز سنتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، یا بکس کے ذریعے ہم کچھ سنتے ہیں، نیوز پیپر اس میں آتے ہیں، بل بورڈ اس میں آتے ہیں. تو یہ ساری جو جتنی بھی سورسز ہم نے بتائے تو یہ پبلک کو جو ہے اویئر کرتے ہیں اور پبلک کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. بیریئر آف کمیونیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی کمیونیکیشن کی اندر کون کون سی ایسی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، تو یہ جو رکاوٹ ہے یہ سینڈر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یہ میڈیم یا جس کو ہم چینل بھی کہتے ہیں اس میں بھی کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، یا میسج کے اندر جو ہے وہ کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، یا جو ریسیپین ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر سینڈر جو ہے اس کا جو لینگویج ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو ریسیور ہے اس کا لینگویج کچھ اور ہے. تو ظاہر ہے جب سینڈر جو اپنے زبان میں جو میسج دے گا وہ ریسیور کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طرح اگر میڈیم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ سوٹیبل نہیں ہے، آپ جو ہے مثال کے طور پر آپ کا اور آپ کی جو ریسیپین ہے اس کے بیچ میں کوئی فزیکل بیریئر ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کوئی دوسرا میڈیم جو ہے وہ چوز کرو گے، تبھی آپ کا جو میسج ہے وہ صحیح سے جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے مختلف قسم کے بیریئر ہو سکتے ہیں جو کہ ہم ابھی ون بائی ون. دا فرسٹ ون از فزیکل بیریئر. فزیکل بیریئر کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو آپ میسج دینا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا ریسیپین ہے، اس کا اور آپ کے بیچ میں جو ہے کوئی فزیکل بیریئر ہے. مثال کے طور پر آپ کا اور اس کے بیچ میں دیوار ہے، کوئی وال ہے، یا جو ہے آپ کا اور آپ کے ریسیپین کے بیچ میں لانگ ڈسٹینس ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے آپ اس کو صحیح سے اپنا میسج جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے. اس طرح ہے دا سیکنڈ ون از پرسیپچول بیریئر. پرسیپشن اگر سینڈر اور جو ریسیپین ہے اس کی آپس کی جو پرسیپشن ہے اس میں چینجز ہے، جو سینڈر ہے اس کا پرسیپشن کچھ الگ ہے اور جو ریسیور ہے اس کی پرسیپشن کچھ الگ ہے، تو ظاہر ہے میسج جو ہے وہ ان کو ایک دوسرے کو صحیح سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے. دا تھرڈ ون از ایموشنل بیریئر. اگر ایک سینڈر جو ہے وہ اپنے جو ایموشنز ہے اس کا جو ریسیپین ہے اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر پا رہا کہ جو ہے یہ کس طرح کا میسج جو ہے وہ ریسیو کرنا ہے، یا سینڈر کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا جو ریسیپین ہے اس کے ایموشنز کس طرح کے ہے اور اسی کے مطابق جو ہے میں نے ان کو میسج کنوے کرنا ہے، تو ظاہر ہے اس طرح کا جو میسج ہے وہ صحیح سے کمیونیکیٹ نہیں ہوگا. کلچرل بیریئر بھی ہو سکتے ہیں. سینڈر اور جو ریسیپین ہے ان کا کلچر اگر چینج ہو تو تب بھی کوئی آبسٹیکل ہو سکتی ہے، تب بھی کوئی بیریئر ہو سکتا ہے. لہٰذا اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ میسج دیں گے تو آپ نے ریسیپین کے کلچر کے مطابق ہی میسج جو ہے وہ کنوے کرنا. پھر ہم بات کرتے ہیں لینگویج بیریئر کی. لینگویج بیریئر سے مراد یہ ہے کہ اگر سینڈر کا جو لینگویج ہے وہ کچھ اور ہے، وہ جس زبان میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے وہ کچھ اور ہے، اور ریسیپینٹ جو ہے وہ کچھ اور زبان سمجھ میں آتا ہے اس کو، تو ظاہر ہے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا اس کا میسج. تو اس طرح اس کو ہم کہتے ہیں لینگویج بیریئر. جینڈر بیریئر بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک میل جو ہے وہ میسج دے رہا ہوتا ہے، تو وہ اس نے میسج دینا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک میل کو ہی صحیح سے سمجھا سکتا ہے،
بنسبت کسی فیمیل کی، اور یا تو اس کو یا کسی خوف کی وجہ سے یا حیا کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا میسیج صحیح سے کنوے نہیں کر پاتا فیمیل پاپولیشن کو، اور اس طرح کبھی کبھار فیمیل جو ہے وہ حیا کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح سے کوئی چیز جو ہے وہ یا جو کمیونیکیشن ہے وہ صحیح سے یا جو میسیج ہے وہ صحیح سے کنوے نہیں کر پاتے، تو جنڈر بیریئر بھی ہو سکتا ہے۔ انٹرپرسنل بیریئر، جس بندے کو آپ میسیج دے رہے ہو وہ آپ کا جو میسیج ہے وہ صحیح سے ریکگنائز ہی نہیں کر پا رہا کہ آپ کس طرح سے اس کو آپ جو ہے میسیج کو چھوڑ دے رہے ہو، اور وہ جو ہے یا تو صحیح سے وہ گیٹ ہی نہیں کر رہا یا جو ہے وہ آپ کا میسیج صحیح سے سمجھ ہی نہیں رہا، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرسنل بیریئر۔ ہاؤ ٹو اوورکم بیریئرز آف کمیونیکیشن، کس طرح سے ہم کمیونیکیشن کے اندر جو آبسٹیکلز ہے، جو بیریئرز ہے، اس کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ تو دا فرسٹ ون از ٹیکنگ دا ریسیور مور سیریسلی، جب بھی آپ میسیج دیں گے تو آپ نے اپنے ریسیپینٹ کو سیریس لینا ہے، میسیج جو ہے وہ اپنے سیریس انداز میں کنوے کرنا ہے، کوئی مذاق وغیرہ کوئی مستی وغیرہ میں اپنے میسیج کو کنوے نہیں کرنا۔ اسی طرح کرسٹل کلیئر میسیج، جب بھی آپ میسیج دیں گے نا دیٹ شوڈ بی کلیئر، وہ ایسا میسیج آپ بالکل بھی نہیں دیں گے کہ جس سے کوئی کنفیوژن پیدا ہو جائے۔ ڈیلیورنگ میسیج اسکلفلی، آپ نے میسیج ایسے انداز میں دینا ہے، طریقے سے دینا ہے۔ فوکسنگ آن دا ریسیور، آپ کا جو فوکس ہے دیٹ شوڈ بی ریسیور، جب بھی آپ میسیج دیں گے تو آپ نے پوری توجہ جو ہے وہ ریسیور کی طرف کرنی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کا جو ریسیور ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ نے جو ہے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے آپ کا جو میسیج ہے وہ صحیح سے اس کو نہیں جائے گا۔ یوزنگ ملٹیپل چینلز ٹو کمیونیکیٹ انسٹیڈ آف ریلائنگ آن ون چینل، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک چینل سے نہیں کر پاتے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چینل سے میں کمیونیکیٹ نہیں کر پاؤں گا تو اس کے لیے آپ نے بہت سارے چینلز یوز کرنے، مثال کے طور پر ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو ظاہر ہے میں وربل کمیونیکیٹ بھی کر رہا ہوں، ساتھ میں جو ہے ملٹی میڈیا کا سہارا بھی لے رہا ہوں، اسی طرح جو ہے میں کمپیوٹر کا سہارا لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر موبائل کی ضرورت پڑ جائے تو میں موبائل کا سہارا بھی لوں، تو اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چینلز ہیں ان کو میں نے یوز کرنا ہے تاکہ میرا جو ریسیپینٹ ہے وہ صحیح سے کمیونیکیٹ ہو جائے اور اس کو میرا میسیج صحیح سے اور کلیئرلی پہنچ جائے۔ انشورنگ اپروپریٹ فیڈ بیک، جب بھی میں کسی کو کمیونیکیٹ کروں گا تو میں نے اس سے رسپانس ضرور لینا ہے، اب وہ رسپانس چاہے ہاں میں ہو یا نہ میں ہو، اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میں نے فیڈ بیک ضرور لینا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا جو میسیج تھا وہ گیٹ ہو چکا ہے، ریسیپینٹ کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہوا۔ بی اویئر آف یور اون اسٹیٹ آف مائنڈ، آپ کو اپنی مائنڈ کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی موڈ کا پتہ ہونا چاہیے، ایموشنز کا پتہ ہونا چاہیے اور ایٹیٹیوڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب بھی آپ کسی کو کمیونیکیٹ کرنے جاتے ہیں تو اگر آپ جو ہے پریشان ہے اور آپ جب میسیج کنوے کریں گے تو اس طرح سے جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں پریشان ہوں، مجھ سے کوئی غلطی وغیرہ ہو سکتی ہے، یا جو ہے فل تیاری کے ساتھ آپ کو جو ہے اپنا جو میسیج ہے وہ کنوے کرنا چاہیے، اور جو ہے آپ کی جو ایموشنز وغیرہ ہے یا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جو ایموشنز ہے وہ اس وقت پہ کس طرح کے ہیں۔
نان تھراپیوٹک کمیونیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کچھ ایسے کمیونیکیشن کرتے ہیں یا ایسے فریز استعمال کرتے ہیں یا کبھی کبھار ایسے ایکشن کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے، اور اس انکمفرٹیبلنس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کا جو سٹریس ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اس کی جو النس ہے وہ اور ورس ہو جاتی ہے، وہ اور خراب ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی نان تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہے جس سے پیشنٹ جو ہے اور ورس ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اوور لوڈنگ جب آپ کرتے ہو، پیشنٹ سے اتنے زیادہ سوالات پوچھتے ہو یا ان کے ساتھ اتنی زیادہ بات چیت کرتے ہو تو اس سے پیشنٹ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ اور خراب ہو جاتا ہے اور مینٹلی انسٹیبل ہو جاتا ہے۔ ویلیو ججمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پیشنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو دیٹ از کالڈ ویلیو۔ تو ایسی امپورٹنٹ چیزوں کو آپ نے اچھا بھی نہیں کہنا اور آپ نے اس کو برا بھی نہیں کہنا، اس حوالے سے آپ نے کوئی ججمنٹ نہیں کرنی، اس حوالے سے آپ نے کوئی اپنی بیان بازی نہیں کرنی۔ انکنگروس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کچھ ایسا کیئر دیتے ہو جو پیشنٹ کے کلچر کے مطابق نہ ہو تو یہ بھی ایک نان تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہے، یا اگر اس کے ریلیجن کے مطابق نہ ہو تو تب بھی یہ انکنگروس کہلاتا ہے۔ جھوٹی تسلی آپ دیتے ہو پیشنٹ کو، بار بار فالس ری ایشورنس کراتے ہو، پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ورس ہوتی جاتی ہے اور آپ اس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہو۔ جب آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو فوکس کرتے ہو، کبھی جو ہے وہ آپ آئینے میں دیکھتے ہو، کبھی اپنا موبائل اٹھا کے اس میں وہ لگ جاتے ہو، تو یہ چیزیں پیشنٹ کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ چینجنگ دی سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ آپ سے جو ہے کسی پرابلم کا ذکر کرتا ہے اور آپ جو ہے اس کا جو ہے سوال ہی کچھ وہ چینج کر دیتے ہو اور آپ کسی اور چیز کے بارے میں بات سٹارٹ کر دیتے ہو، تو اس سے بھی پیشنٹ جو ہے وہ اس کا سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے۔ گیونگ ایڈوائس، آپ نے پیشنٹ کو وہ جو ہے ایڈوائس نہیں دینی، آپ نے نصیحتیں اس کو نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر آپ اس کو کہتے ہو کہ اگر آپ جو ہے یہ فوڈ نہیں کھاتے، یہ جو ہے یہ چیز نہیں کرتے تو آپ جو ہے اب بیڈ پہ نہ ہوتے، تو پھر وہ جو ہے وہ آہ برنا جو ہے وہ سٹارٹ کر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اوہ کاش میں یہ نہ کرتا تو آج میں بیمار نہ ہوتا۔ تو اس طرح سے آپ نے پیشنٹ کو اس طرح کی ایڈوائسز بالکل بھی نہیں دینی۔ لیگل اسپیکٹس آف پیشنٹ ڈاکومنٹیشن، جب بھی ہم بیڈ سائڈ پہ جو ہے ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں تو قانونی طور پر اس کی جو ہے کیا ہمارے امپورٹنس ہے۔ جب ہم ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں نا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پیشنٹ کی ویل بینگ کے لیے ہے، پیشنٹ کے لیے اچھا ہے، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے پیشنٹ کو جو ہے ان پٹ کتنا دیا ہے، آؤٹ پٹ کتنا آ رہا ہے، ہم نے کون کون سی میڈیسن دی ہے اور کس ٹائم پہ دی ہے، تو یہ سارا چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ خدا نخواستہ اگر کل کو کچھ ایسا ہو جائے، ہمارے اوپر کوئی کیس وغیرہ بن جائے تو ہمارے پاس تو آلریڈی یہ چیزیں ریکارڈ میں پڑی رہیں گی، تو اس لیے تو ہم کسی کو بھی جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اس ٹائم پہ یہ میڈیسن دی تھی یا ہم نے جو ہے یہ پروسیجر کیا تھا، تو ہم جو ہے وہ سیف رہیں گے۔ تو پیشنٹ کی سیفٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنی بھی سیفٹی ہے اس میں۔ امپورٹنس آف ایکوریٹ ڈاکومنٹیشن، اب اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے؟ Entries in the medical records should be written with the welfare of the patient in mind, but they should also provide legal protection for health care providers۔ جب بھی ہم پیشنٹ کے میڈیکل ریکارڈ میں کوئی انٹری کرتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ پیشنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، دوسرا ہے ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، ہمارا بھی اس سے جو ہے پروٹیکشن ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بھی ہم انٹری کریں گے نا تو دیٹ شوڈ بی ایکوریٹ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی کام کیا نہیں ہے اور آپ اس کی غلط ڈاکومنٹیشن کرتے ہو، تو ظاہر ہے یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح جو ہے کبھی کبھار آپ کچھ میڈیسن دے دیتے ہو، اس کا جو ہے وہ نگیٹیو ایفیکٹ آ جاتا ہے یا کوئی ایسا ایفیکٹ آ جاتا ہے کہ جو ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس جب ریکارڈ ہوا کہ ہاں میں نے یہ میڈیسن دی تو آپ اس کے مطابق جو ہے وہ دوسرا کوئی میڈیسن دے دیتے ہو، تو اس کی ایفیکٹ کو آپ کاؤنٹر کر دیتے ہو۔ تو یعنی آپ کے پاس آلریڈی مینشن ہوتا ہے کہ ہاں میں نے یہ میڈیسن دی تھی تو شاید اس وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہوگا، تو آپ اس کو کاؤنٹر کر دیتے ہو، بجائے اس کے کہ آپ نے کوئی میڈیسن دی ہے اور آپ نے اس کو ریکارڈ ہی نہیں کیا ہوا۔ تو اس سے جو ہے آپ کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ پیشنٹ کو یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ کیوں ہوا۔ اگر آپ کا شفٹ چینج ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جتنی بھی چیزیں آپ نے کی تھی تو دیٹ شوڈ بی ڈاکومنٹڈ۔ اگر ڈاکومنٹڈ نہیں ہے تو دوسرا جو بندہ آئے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کام کیا ہوا ہے اور کیا نہیں کیا ہوا۔
The medical records can be an indispensable part of the defense against any eventual litigation. In contrast, a poorly kept record may not be helpful and could hurt a nurse's defense. اگر کل کو خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے آپ کے اوپر کوئی کیس وغیرہ بن جائے تو اگر آپ کا ریکارڈ اچھا ہوا ہوگا اور مینٹین ہوگا, آپ نے صحیح سے اس میں انٹری کی ہو, تو اگر کوئی کیس وغیرہ بھی ہو تو آپ جو ہے اس کو ایز اے ایویڈنس پیش کر سکتے ہو. اگر آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ سرے سے ہے ہی نہیں, یا اگر وہ پور ہے, تو وہ آپ جو نرس ہے اس کے لیے ہارٹ ہو سکتی ہے, اس کو نقصان دے سکتی ہے. تھینک یو فار واچنگ. For more videos and for more lectures, please subscribe our channel and press the bell icon.